बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। कल की मीटिंग, एपेक्स कमेटी की मीटिंग का एलामिया और उस एलामिये की स्याही, अभी मैं बड़ा एक रवायती जुमला बोलने लगा हूँ कि अदबी सा जुमला है कि अभी उस एलामिये की, एपेक्स कमेटी के एलामिये की स्याही भी पूरी तरह खुश्क नहीं हो पाई कि दहशत गर्दी के एक और वारदात हो गई है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि एपेक्स कमेटी क्यों बनी। ये ज़ाहिर है कि नेशनल एक्शन प्लान की वजह से बनी, या ये उसकी एक कहेंगे बाई प्रोडक्ट है। और नेशनल एक्शन प्लान क्यों तैयार किया गया था? ये इसलिए तैयार किया गया था, मैं आपकी याद दहानी के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि जब 2014 में पाकिस्तान की रियासत अच्छी तरह चल रही थी, पाकिस्तान आगे बढ़ रहा था, तो पाकिस्तान के अंदर एक तजर्बा करने की ठानी गई। 2014 के धरने धरे गए। दहशत गर्दी उससे पहले का फिनोमेना है पाकिस्तान में, लेकिन 2014 के धरने के दिनों में, यानी वो वाला धरना जो अपने मंतकी अंजाम को नहीं पहुंच रहा था, जिस धरने के लिए जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब और जनरल रहील शरीफ साहब ने इमरान खान साहब और उनके फर्स्ट कज़न जनाब ताहिर अल कादरी साहब को ये टास्क दिया था कि आप 1 लाख बंदा डी चौक ले आएँ तो ये हुकूमत चली जाएगी। तब इमरान खान साहब एम्पायर की उंगली खड़ा करने का बड़ा तज़किरा किया करते थे, अगर ये बात आपको याद हो तो। लेकिन ना इमरान खान साहब 1 लाख आदमी इकट्ठा कर पाए। हुकूमत की हिकमत अमली की वजह से पार्लिमान के अंदर से जो जवाब धरने वालों को दिया जाने लगा, उसके जवाब में या उसके रद्द अमल में या उसके नतीजे में इमरान खान साहब का और जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब का और जनरल रहील शरीफ साहब का जो प्लान था हुकूमत गिराने का, वो जाता रहा, या यूँ कहें कि वो धरना जो था, जो हुकूमत गिराने के लिए दिया जा रहा था, वो बेअसर हो गया। अब इज़्ज़त सादात जा रही थी, तो बहरहाल वो क्या कहते हैं कि एक वाक़या पाकिस्तान में हो गया। वो वाक़या APC का था। पाकिस्तान के में वैसे तो दहशत गर्दी में हमारे 80,000 से ज़्यादा शहरी अपनी जानों से गए, लेकिन वो वाला वाक़या ऐसा वाक़या था कि जिसने पूरी कौम को झंझोड़ के रख दिया। और इमरान खान साहब रिपोर्टेडली, रेहाम खान साहबा के बकौल, इमरान खान साहब ने ये वाली बात जब उन्होंने पता चली ना कि जी के ये वाक़या हो गया है, तो इमरान खान साहब को धरना उठाना पड़ा। और उन्होंने बड़ी खुशी के साथ रेहाम खान साहबा को बेबी कह के मुखातिब करते हुए कहा कि शुक्र है कि ये वाक़या हुआ और ये धरना ख़त्म करना पड़ा, वरना तो ये धरना ख़त्म ही नहीं हो रहा था। तो इसके पीछे भी अब साजिशी मफरूज़े हैं कई के कई, लेकिन बहरहाल वो धरना ख़त्म हुआ। और इस वाक़े के बाद, APC के बाद, नेशनल एक्शन प्लान तरतीब दिया गया। और ये नेशनल एक्शन प्लान APC के वाक़े को मद्देनज़र रखते हुए कि आइंदा इस तरह का कोई वाक़या ना हो, पाकिस्तान की कौम को इतने बड़े सदमे से ना गुज़रना पड़े, दहशत गर्दी का कला कमा करने के लिए कमर कस ली पूरी कौम ने। पार्लियामेंट ने नेशनल एक्शन प्लान तरतीब दिया, मंजूर किया। लेकिन फिर इमरान खान साहब की हुकूमत आई और उन्होंने उस नेशनल एक्शन प्लान को बशुक्रिया जनरल फैज़ हमीद और जनरल कमर जावेद बाजवा साहब रद्दी की टोकरी में फेंक दिया और दोबारा से दहशत गर्द पाकिस्तान में ला के बसाए। और फिर पाकिस्तान को एक मरतबा फिर एक दहशत गर्दी का सामना है, बलूचिस्तान में अलग से BLA की सूरत में और TTP की सूरत में KP में। तो कल इसी सिलसिले में, इसी दहशत गर्दी के ख़ात्मे के सिलसिले में ये एपेक्स कमेटी का इजलास था। अब इस इजलास की कई कहानियाँ सामने आ रही हैं, और अगर आप इस पर थोड़ा सा गौर करें, वो हम आगे चल के बात करेंगे। लेकिन मैं आपसे ये गुजारिश करने जा रहा हूँ कि अभी इस नेशनल एक्शन प्लान, जिसकी बाज़गश्त अभी तक हमारे कानों में है, और अभी आज के अखबारात की शायद सुर्खियाँ हैं कि बलूचिस्तान में दहशत गर्दी के ख़ात्मे के लिए ऑपरेशन की मंजूरी दे दी गई, और या कह लें कि दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जो अज़्म है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की स्टेटमेंट, वज़ीर आज़म साहब की स्टेटमेंट, हमारे जो CMs हैं उनका जो अज़्म है, वो सारे का सारा, वो चूँकि ख़बर जो आनी होती है, जो अलामिया आना होता है, वो तो बड़ा कंस्ट्रक्टिव होता है, पॉजिटिव होता है। लेकिन उस एलामिये के बाद आज बन्नू में दहशत गर्दी का एक और वाक़या हो गया है, जिसमें हमारे 12 जवान शहीद हुए हैं और 6 फितनतुल खारिज के लोग जहन्नम हासिल हुए हैं।
تو یہ ایک طرح سے دہشت گردوں کا اپیکس کمیٹی کے اجلاس کے بعد ایک جواب آپ تصور کر سکتے ہیں کہ یہ ان کی طرف سے جواب آیا. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ دہشت گردی، میں نے تو ویسے آپ کو سٹارٹ میں بتا دیا، کل رپورٹڈلی یہ بات ظاہر ہے کہ جو خبریں اب اندر سے باہر آ رہی ہیں اس کو اگر آپ دیکھیں تو ہر بندے کا سمجھنے کا اور اس کو کہہ لیں کہ ٹرانسلیٹ کرنے کا ایک اپنا نقطہ نظر ہوتا ہے. میں نے جو مجھے سمجھ آئی ہے، جو مختلف ذرائع سے خبریں سامنے آئیں اور یہ آن ریکارڈ ہیں، یہ خبریں شائع ہو چکی ہیں یا نشر ہو چکی ہیں، اور ان خبروں کے مطابق اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو یوں لگ رہا تھا کہ وہاں پر بیٹھ کے ایک دوسرے کے اوپر الزام ترازی ہو رہی تھی، ایک دوسرے کے اوپر ذمہ داری ڈالی جا رہی تھی. اور مطلب یہ کہ اگر ہم اس کا سیاسی ترجمہ نکالیں وہ کیا ہے، وہ ہم آگے چل کے بتائیں گے. ہر سیاسی جماعت کا اور پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کا اپنا اپنا ایک نقطہ نظر ہے، اور کل جو اے پی سی کا اجلاس تھا اس میں ہر فریق نے اپنا اپنا نقطہ نظر پیش کیا. اس وقت پاکستان میں ایک ہیجان کی کیفیت میں مبتلا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے قوم کو، اور وہ ہے ہیجان انگیزی کے 24 نومبر کے حوالے سے کہ، اور یہ ہیجان انگیزی 2021 سے آنورڈ چل رہی ہے. میں اگر اس کا تھوڑا سا ذرا کہہ لیں کہ ذرا تھوڑا سا زیادہ تنگ نظری سے کام لوں تو یہ کام تو پروجیکٹ عمران خان کی صورت میں سٹارٹ ہے. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے ہاتھ کھینچا، لیکن وہ تجربہ جو ناکام ہوا وہ پاکستان کی ریاست اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے گلے پڑا ہوا ہے، اور 2021 سے آنورڈ کچھ شدت سے پڑا ہوا ہے. تو مطلب کل کے اجلاس میں بھی یہی باتیں تھیں، اور وزیر اعظم صاحب نے جو گفتگو کی وہ سو کی، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. لیکن علی امین گنڈاپور صاحب بڑے بلند بانگ دعوے کر کے اس میٹنگ میں آئے تھے، عمران خان صاحب سے ملاقات کر کے آئے تھے، اور ان سے اجازت لے کے آئے تھے کہ میرا اسٹیبلشمنٹ سے، یعنی کہ جنرل وہاں پہ چیف آف آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر صاحب بھی ہیں، جنرل عاصم ملک صاحب بھی ہوں گے، واجد صاحب بھی ہوں گے، ڈی جی ایم آئی اور آئی بی کے بھی ہیڈ ہوں گے وہاں پر. چلیں آئی بی کو یہاں پر کون پوچھتا ہے، لیکن باقی جو تین کہہ لیں کہ مسلح افواج کے جو تین، ایک تو مسلح پاکستان کی فوج، اس کے سربراہ جناب عاصم منیر صاحب، اور باقی آئی ایس آئی اور ایم آئی کے جو ڈی جیز ہیں وہ وہاں پر موجود ہونے تھے. تو ان کا خیال تھا کہ وہاں پر وہ کوئی اپنی بات چیت کر سکیں گے. علی امین گنڈاپور صاحب، گل بخاری ہماری دوست ہیں، گل بخاری صاحبہ کی خبر ہے، انہوں نے ٹویٹ بھی کیا ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب نے یہ درخواست کی. ویسے میرا یہ خیال ہے کہ بڑے جگرے کی بات ہے، ویسے تو ہو سکتا ہے کہ جان بہت زیادہ پھنسی ہو علی امین گنڈاپور صاحب کی اور انہوں نے ہمت کر بھی لی ہو، لیکن یہ اتنے لوگوں میں بیٹھ کے یہ بات کہنا، یہ مطالبہ رکھنا اور اس خواہش کا اظہار کرنا، چیف آف آرمی سٹاف سے درخواست کرنا کہ سر مجھے آپ کے 2 منٹ الگ سے چاہیے، تو یہ بڑے جگرے کی بات تھی. تو جو گل بخاری صاحبہ ہیں ان کے مطابق یا ان کے ذرائع کے مطابق یہ مطالبہ، یہ درخواست، جو یہ التماس، استدعا، جو بھی آپ اس کو کہنا چاہیں، یہ عاصم منیر صاحب سے علی امین گنڈاپور صاحب نے کر دی. لیکن علی امین گنڈاپور صاحب کو جنرل عاصم منیر صاحب نے بڑے ہی مہذبانہ انداز میں یہ کہہ کے انکار کر دیا کہ آپ نے جو بھی بات کرنی ہے اس میٹنگ میں کیجیے. اچھا، یہ جو ہے وہ ایک طرف کی خبر ہے، گل بخاری صاحبہ کی خبر ہے یہ والی. تو باقی جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ علی امین گنڈاپور صاحب نے وہاں پر ایک بڑے پرسکون لہجے میں گفتگو کی، انہوں نے اپنے معاملات سامنے رکھے. اس سے پہلے وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں انہوں نے گفتگو کی، اور انہوں نے کہا کہ جی کہ پنجاب کے اوپر، وفاق کے اوپر ایک صوبہ چڑھائی کر رہا ہے، اس طرح تو کام نہیں چلتا. ان کا لب و لہجہ بڑا سخت بیان کیا جاتا ہے. یہ خبر جو ہے وہ جیو نیوز، میرا خیال انصار عباسی صاحب کی یہ خبر ہے. تو انہوں نے یہ والا لب و لہجہ اختیار کیا. اس کے جواب میں علی امین گنڈاپور صاحب، جو کہ محسن نقوی صاحب کے ہمراہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے بالکل ساتھ، اور محسن نقوی صاحب کے ساتھ بیٹھے علی امین گنڈاپور صاحب کے بالکل پیچھے ایک تصویر بڑی اس وقت وائرل ہے، وہ ناصر عباس رضوی صاحب جو آئی جی اسلام آباد ہیں، جن سے علی امین گنڈاپور صاحب کی بڑی شکایتیں ہیں اور جن کا نام لے کے وہ دھمکیاں دیتے ہیں، وہ بالکل ان کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. تو کہنے والے کہہ رہے ہیں، جو رپورٹڈلی جو خبر ہے
کہ علی مین گنڈاپور صاحب بڑے تحمل کے ساتھ رہے، پرسکون رہے، اور انہوں نے پوری گفتگو سنی اور پھر جواب دیا. انہوں نے پنجاب میں اپنی پارٹی سے متعلق جو شکایات ہیں وہ رکھی کہ ہمارے وکلاء کو، ہماری موومنٹ بڑی مشکل ہے، یہ کر دیا گیا، وہ کر دیا گیا، پنجاب جو ہے وہ ہمارے ساتھ اس طرح کا رویہ وہاں پہ رکھا جا رہا ہے ہماری پارٹی کے خلاف. ہمارا پارٹی کا سربراہ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ڈیرہ جیل پنجاب میں ہے، تو وہ ناحق بغیر کسی جرم کے وہ قید ہیں. یہ بھی ان کا حسن نظر ہے، یا یہ ان کی نظر کا اعجاز ہے کہ ان کو عمران خان صاحب بے قصور بھی لگتے ہیں اور بغیر کسی جرم کے وہ جیل کاٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو بہرحال وہ انہوں نے یہ والی گفتگو کی، اور ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اب ہمارے پاس تو کوئی آپشن ہی نہیں، سادہ الفاظ میں ہم تو یہ سارے کام کریں گے. تو وزیر اعظم صاحب نے ظاہر ہے کہ جو گفتگو کرنی تھی وہ بطور اس کمیٹی کے، اپیکس کمیٹی کے سربراہ کے، ان کی جو گفتگو ہے وہ کنکلوڈ ہونے کے بعد، یا انہوں نے کنکلوڈ کرنا تھا اس کمیٹی کے اجلاس کو، روایت یہی ہے. پھر یہاں پر رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف نے گفتگو کی. انہوں نے بڑی دو ٹوک بات کی کہ جی کہ آئین کی پاسداری اور آئین پر عمل درآمد کے لیے ہم بالکل تیار ہیں اور کر رہے ہیں، اور یہ کہ ہم اندرونی اور بیرونی جو دہشت گردی ہے اس کا، یہ بڑی میننگ فل بات ہے. دو تین باتیں چیف آف آرمی سٹاف کی بڑی اہم ہیں، اور ایک بات جو ہے وہ اگر یہ بات ہوئی ہے تو یہ بات وزیر اعظم صاحب کی بڑی اہم ہے. اور اگر آپ ان تینوں باتوں کو ملا کے دیکھیں تو ہر پارٹی اپنے، یا ہر فریق جو ہے وہ اپنے آپ کو ٹھیک کہہ رہا ہے اور دوسرے کے اوپر الزام لگا رہا ہے. تو چیف آف آرمی سٹاف نے بہرحال یہ والی بات کہی کہ جی کہ ہمیں کام کرنے سے روکا جائے گا، پاکستان مسلح افواج کو ان کے، یعنی ملکی سلامتی کے معاملے کے اوپر ان کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی جائیں گی، تو اس طرح کی رکاوٹیں برداشت نہیں کی جائیں گی. دوسری بات جو اہم تھی وہ یہ تھی کہ جی کہ اندرونی اور بیرونی جو دہشت گردی ہے ہم اس کا کلا کما کریں گے. اندرونی دہشت گردی ظاہر ہے کہ ٹی ٹی پی بھی ہے، اور جو 9 مئی جیسے واقعات ہیں وہ بھی دہشت گردی کے ہی زمرے میں آتے ہیں. تو اس پر آگے چلتے ہوئے جو چیف آف آرمی سٹاف ہیں ان سے یہ بات منسوب کی جا رہی ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو گورننس کی خامیاں ہیں، ان خامیوں کو کی وجہ سے، یا یوں کہہ لیں کہ ان خامیوں کو کیا کہنا چاہیے کہ ان آؤٹ کمز انہوں نے کہا ہے کہ شارٹ کمنگس آف گورننس، یہ کہا ہے، آؤٹ کمز نہیں کہا، شارٹ کمنگس، کہ جو کمیاں کوتاہیاں ہیں گورننس کی، وہ ہمارے جو جوان ہیں جو وہ اپنی جانیں دے کے اس کمی کو پورا کر رہے ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ ان کمیوں کی وجہ سے ہمارے جوانوں کو اپنی جانیں دینی پڑ رہی ہیں. اب اس کے پیچھے کہانی کیا ہے؟ کہانی بڑی سادہ سی ہے کہ نیشنل ایکشن پلان ایک پورا، جس کو آپ کہتے ہیں کہ نسخہ ہے، ایک ایسا نسخہ جس کو کہیں گے نسخہ ہائے امن، کہ اگر ان پورے کے پورے 22 نکات کے اوپر عمل کر لیا جائے تو معاملات جو ہیں وہ دہشت گردی کے اوپر قابو پایا جا سکتا ہے. اس میں کسی شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں. اور جو پچھلا دور تھا عمران خان صاحب کا، اس میں نیشنل ایکشن پلان کو ردی کی ٹوکری میں لٹرلی پھینک دیا گیا تھا، اور بڑے نیشنل لیول کے جو فیصلے تھے وہ ان 3 بندوں نے بیٹھ کے کر لیے. حالانکہ نیشنل ایکشن پلان پورا ایک ایک طریقہ سٹیپ بائی سٹیپ دیا ہوا ہے کہ یوں کر کے ہم نے پہلے دہشت گردوں کو، جنہوں نے بندوق اٹھائی ہے ان کے خلاف ہم نے آپریشن کرنا ہے، پھر جو لوگ بندوق پھینکیں گے ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنا ہے، پھر وہ سنٹر بنیں گے جہاں پہ ان کو ریہیبلیٹیشن کے وہاں پہ رکھا جائے گا، ان کو ایک نارمل انسان بنایا جائے گا، ان کو عام زندگی گزارنے کے ہنر سکھائے جائیں گے، ان کے ہاتھ جو ہے ان میں کوئی ہنر دیا جائے گا، پھر ان کو ایک کار آمد شہری جب وہ بن جائیں گے، یہ تسلی جب ہو جائے گی، تو پھر ان کو پاکستان کے جو شہری علاقے ہیں ان میں لا کے ان کو بسایا جائے گا. تو ان سب چیزوں کو ایک سائڈ پہ رکھ کے عمران خان صاحب نے دہشت گرد واپس لے کے آئے سارے کے سارے. اسی کے تحت جو دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے خصوصی عدالتوں کا قیام تھا، اسی نیشنل ایکشن پلان کے تحت اگر آپ کو یاد ہو تو فوجی عدالتیں ایک مخصوص مدت کے لیے قائم کی گئی تھیں. لیکن پھر اس کے بعد جو سول عدالتوں کو جو امپاور کرنا تھا اور ان کے نظام کو مؤثر بنانا تھا انسداد دہشت گردی کی عدالتوں کو، اس سلسلے میں پاکستان کی جو سول اتھارٹیز ہیں انہوں نے کوئی کام نہیں کیا.
نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ پاکستان کی فوج آپریشن کرتی ہے, بندے پکڑتی ہے, اور ان آپریشنز کے دوران دہشت گرد بھی مارے جاتے ہیں, پاک فوج کے جوان بھی شہید ہوتے ہیں, اور دہشت گردوں کی چھاپہ مار کارروائیوں کے نتیجے میں پاکستانی فوج جس طرح آج بنوں میں تقریباً 12 بلکہ یقیناً 12 اہلکار ابھی تک کی رپورٹ کے مطابق شہید ہوئے ہیں, اس طرح کی کارروائیاں ہوتی ہیں. اور جو ان کے سہولت کار پکڑے جاتے ہیں ان کو پروسیکیوشن کی خامیوں کی وجہ سے اور عدالتوں کی جو کیپیسٹی ہے, یا کہہ لیں کہ قوت استبداد جس کو کہتے ہیں, یا جو مؤثر قانون سازی نہیں ہوئی, ان کو امپاور نہیں کیا گیا, یا جو کہہ لیں کہ حالات کے تقاضے کے مطابق جو دہشت گردوں سے نمٹنے کے لیے عدالتوں کو اتنا بااختیار نہیں کیا گیا, یا پھر اور بھی بڑے طریقے ہوتے ہیں کہ ججوں کی شناخت کو چھپانا, گواہان کی شناخت کو چھپانا, جج کہیں بیٹھے ہوئے ہیں, گواہان کہیں پیش ہو رہے ہیں, ملزمان کو کہیں رکھا گیا ہے, ویڈیو لنک کے ذریعے جو ہے وہ فیصلے ہوتے ہیں. یہ اس طرح کی کوئی قانون سازی پاکستان کی سول گورنمنٹس نے نہیں کی, اس طرف ان کا اشارہ تھا. ہم بندے پکڑتے ہیں, عدالتوں سے بندے چھوٹ جاتے ہیں, سہولت کاروں کو عدم شہادتوں کی بنیاد کے اوپر یا مختلف جو قانونی ہچز ہوتی ہیں ان کی بنیاد کے اوپر چھوڑ دیا جاتا ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ آگے جا کے مزید دہشت گردی کرتے ہیں. تو یہ ان کا گلہ تھا, اور یہ وہ اشارہ اس طرف تھا آرمی چیف کا کہ ہم اپنی جانیں دے کے آپ کی کمیاں اور کوتاہیاں جو ہیں وہ پوری کر رہے ہیں, یا ان کے لیے ہمیں اپنی جانیں, پاکستان کی فوج کے جوانوں کو اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے پڑ رہے ہیں. بڑا وہ یہ والا ادبی سا فقرہ میں یا ایک کہہ لیں صحافتی فقرہ بولا ہے, لیکن یہ بڑی تکلیف والی بات ہے. تو اب اس کے بعد اینڈ کے اوپر یعنی معافی چاہتا ہوں کہ روایت کے مطابق جو کمیٹی کو چیئر کر رہا ہوتا ہے وہ کنکلوڈ جو ہے وہ اس کے خطاب کے اوپر ہوتی ہے میٹنگ. یہ روایت تو یہی ہے. تو جو رپورٹ کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ جی 2014 میں جب دہشت گردی کے خلاف نیشنل ایکشن پلان بنا تھا, نواز شریف صاحب کی جو گورنمنٹ تھی اس نے کمر توڑ کے رکھ دی تھی پاکستان کی فوج کے ساتھ مل کے. وہ جو آپریشن ہوا تھا پوری قوم پر عزم تھی. ظاہر ہے کہ نیشنل ایکشن پلان جو ہے وہ پارلیمنٹ نے بنایا تھا, تو پھر وہ قوم کا فیصلہ تھا, تو سارا کچھ ہوا. اب اشارہ یہ تھا کہ ہم نے تو اپنا کام کر دیا, لیکن یہ 4 سال میں جو پچھلے 4 سال عمران خان صاحب کے تھے, 4.25 سال, اس میں کیا ہوا؟ ایک آپریشن نہیں ہوا, بلکہ دہشت گردوں کو یہ معاہدے کر کے واپس لے کے آئے. ان کا اشارہ اس طرف تھا. وہ کون لے کے آیا؟ عمران خان صاحب. اور عمران خان کو کون لے کے آیا؟ اور وہ فیصلہ کس نے کیا؟ وہ میس میں عمران خان صاحب تو اپوزیشن لیڈروں سے بات بھی نہیں کرنا چاہتے تھے, تو وہ جو فیصلے ہوئے طالبان کو واپس لانے والے, وہ کس سے پوچھ کے کیے گئے؟ جی وہ اب کسی سے آپ بات کریں نا یہ ریاستی سٹرکچر کے اندر, تو وہ کہتے ہیں کہ وہ پالیسی میٹرز تھے, ان کے اوپر تو کسی کی گرفت نہیں ہو سکتی. بھائی پالیسیز ہی اگر بدنیتی کی بنیاد کے اوپر بنی ہوں, جب نیشنل ایکشن پلان بنا ہوا تھا اس کے مطابق کام کرنا تھا, اس کو اگنور کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ وہ جنرل باجوہ صاحب ہیں, اس لیے کہ وہ جنرل فیض حمید صاحب ہیں, کہ جی وہ پالیسی میٹرز ہیں اس لیے نہیں پوچھا جا سکتا. ظاہر ہے کہ اتنی کھل کے باتیں آمنے سامنے نہیں ہوتی, اگر ہوتی ہیں تو پھر حالات نارمل نہیں رہتے. تو لیکن جو وزیر اعظم صاحب نے کہا اگر آپ اس کی پولیٹیکل کانوٹیشن نکالیں تو وہ یہی بنتی ہے کہ یار یہ ہم نے تو نہیں کیا, ہم تو صفایا کر کے گئے تھے. واپس تو جو ہے وہ جنرل باجوہ صاحب, فیض صاحب اور عمران خان صاحب لے کے آئے ہیں, اور اب بھی ہم کھڑے ہیں لڑنے کے لیے. تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر بندہ اپنی بات بھی کر رہا تھا, اپنا کلیم بھی کر رہا تھا. وہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز ہوں, وہ وفاقی حکومت ہو, وہ پنجاب کی حکومت ہو, وہ کے پی کی حکومت ہو, یا بلوچستان کی ہو, ہر پارٹی جو ہے وہ کہہ رہی ہم نے تو بڑا اچھا کام کیا. لیکن نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ آج بنوں میں 12 اہلکار پاکستان کے جوان بیٹے شہید ہوئے. سر وہاں پر اور بھی پولیٹیکل باتیں کیا ہوئیں کیا نہیں ہوئیں, وہ لوگوں کی زیادہ توجہ اس طرف ہے. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ معاملہ بڑا سنگین ہے, اور بجائے اس کے کہ وہاں پر بیٹھ کے یہ کہا جائے کہ ہم نے تو بڑا اچھا کام کیا, آپ کیوں نہیں کر رہے, وہ کے پی والے کہیں کہ جی کہ ہمارے لیڈر کو چھوڑیں گے تو پھر پاکستان میں کوئی امن اور چین اور سکون آئے گا, پنجاب والے کہیں کہ جی کہ آپ کی ایسی کی تیسی, وفاق کہے کہ ہم نے بڑا اچھا کام کیا تھا, آپ جو ہے وہ طالبان کو جو لے کے آئے, دیت کی رقمیں دیں,
جن کے جو موسٹ وانٹیڈ تھے، جن کے سروں کے اوپر ہیڈ منی تھی، جس کو کہتے ہیں سروں کے اوپر قیمت لگی ہوئی تھی، ان کو رہا کیا گیا، مذاکرات کیے گئے، کس سے پوچھ کے کیے گئے. تو اس طرح بات شاید نہیں بنے گی. یہ اتفاق کے ساتھ ایک مسئلہ ہے جس کو اتفاق اور یگانگت کے ساتھ ہی سر کیا جا سکتا ہے یا مسئلے کو ختم کیا جا سکتا ہے. بہرحال پاکستان کی پوری ریاست کو یہ سوچنا پڑے گا کہ یہ چھوٹے چھوٹے مقاصد، چھوٹے چھوٹے فائدے، چھوٹے چھوٹے مفادات کی وجہ سے قومی پالیسیز جو ہیں وہ تبدیل کیوں ہوتی ہیں. کس نے یہ طالبان واپس لا کے بسائے تھے؟ پوچھ ہی لیں ایک دفعہ، نہ دیں سزا. پوچھ لیں جنرل باجوہ صاحب سے کہ آپ اتنے بڑے آئنسٹائن تسی کی طرح دے نہیں سو سر، ہمیں بتا دیں صرف یہ کہ یہ کیا سوچ کے آپ نے یہ والا کام کیا تھا، اس کے پیچھے منطق کیا تھی، اور یہ کس بنیاد کے اوپر آپ نے یہ فیصلہ کیا تھا، کیا سوچ کے کیا تھا، وہ کون سے عوامل تھے جس نے آپ کو اس فیصلے کے اوپر مجبور کیا. لیکن نہیں پوچھنا تو پھر انجی چلتا رہے گا. یہ شہید ہو گئے ہیں 12 آج، کل کو اور ہوں گے، اللہ تعالیٰ رحم کرے. اس پر میں اس سے زیادہ کچھ کہہ نہیں سکتا. فی الوقت اتنے بہت شکریہ.